औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान का एक खूबसूरत तरीन किस्सा अहसनुल क़सस जिसे कहा गया सूरह यूसुफ, जिसमें पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों का ज़िक्र भी है और उनकी दुआएं भी मज़कूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा ये रोशन किताब की आयतें हैं। यकीनन हमने इस किताब को अरबी कुरान बनाकर नाजिल फरमाया है ताकि तुम समझ सको। हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं, अहसनुल क़सस पेश करते हैं इस कुरान से जो हमने आपकी जानिब वही के ज़रिए नाजिल किया है, और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। अब इससे आगे किस्सा यूसुफ शुरू होता है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे, इनके बारे में हदीस में भी आता है, अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम, यानी एक इज़्ज़तदार शख्स जो इज़्ज़तदार शख्स के बेटे थे, और वो भी एक इज़्ज़तदार शख्स के बेटे थे, और वो भी एक इज़्ज़तदार शख्स के बेटे थे। यानी यूसुफ जो याकूब के बेटे थे, और वो इसहाक के बेटे थे, और वो इब्राहीम के बेटे थे अलैहिमुस्सलाम। तो ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जो ख़ुद भी पैगंबर थे, उनके वालिद भी पैगंबर थे, उनके दादा भी पैगंबर थे, और उनके परदादा भी पैगंबर थे, यानी कि 4 नस्लें बराह रास्त पैगंबरी के साथ चली आईं। तो ये बहुत ही बड़ी इज़्ज़त और शर्फ़ की बात है। तो जैसा कि अमूमन सबको मालूम है कि इस किस्से की इब्तिदा एक ख्वाब से हुई, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें उनको 11 सितारे, सूरज और चाँद सजदा कर रहे हैं, यानी सजदा ताज़ीमी। और उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, जो कि ख़ुद भी पैगंबर थे, और उनको ये समझ आ गई कि एक ख़ास ख्वाब है और इसका एक बहुत अहम नतीजा निकलने वाला है। लेकिन वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों के हसद की वजह से थोड़ा सा इस बात से कतराए कि यूसुफ अपने ये ख्वाब अपने भाइयों को या किसी और को सुनाए। भाइयों को थोड़ा सा हसद ये था कि वो ये चाहते थे कि जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के बहुत ज़्यादा महबूब और प्यारे हैं, तो वो अपने वालिद के इतने प्यारे ना रहें, हम ज़्यादा लाडले और हम ज़्यादा प्यारे हो जाएं, जिसके लिए वो मुख्तलिफ़ तदबीरें करते नज़र आते हैं इस सूरत के अंदर। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने अपने वालिद की वो मोहब्बत पाने के लिए, जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा उनके ख़्याल में मिल रही थी, तो उसके लिए उन्होंने एक गलत कदम उठाया। वालिद की मोहब्बत का हुसूल या वालिद की तरफ से मोहब्बत हासिल करने के लिए, वालिद की रज़ामंदी चाहने के लिए अच्छे काम करना अच्छी बात है, लेकिन बुरे कामों के ज़रिए ये अच्छा काम हासिल करना, बुरे कामों के ज़रिए वालिद की रज़ामंदी चाहना, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। तो वालिद की रज़ामंदी हासिल करना तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए गलत रास्ता इख्तियार करना दुरुस्त तरीका नहीं है। तो इससे ये पता चला कि अच्छे काम को भी गलत नीयत से, गलत तरीके से करेंगे तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहरहाल इस सारे वाक़े में हम ये भी देखते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, उसकी वजह कोई ख़ास ये नहीं था कि वो दूसरे बेटों से प्यार नहीं करते थे और इनसे ज़्यादा करते थे। असल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक ही इतने अच्छे थे, और पूरी सूरत के अंदर उनको बार बार मोहसिनीन कुरान के अंदर भी कहा गया कि वो बहुत ज़्यादा एहसान के दर्जे में हर काम करने वाले थे। तो भाई अगर उनके जैसी मोहब्बत हासिल करना चाहते थे तो उनके जैसे मोहसिन बनते, बजाय इसके कि उनको ख़त्म करने की कोशिश करते। बहरहाल भाई उनको अपने साथ ले गए कि खेल कूद करेंगे, और इसी बहाने उन्होंने उनको कुएं में धकेल दिया, जहाँ से एक काफ़िला उनको अपने साथ ले गया। काफ़िला गुज़रा और पानी पीने के लिए वहाँ रुका और कुएं में डोल डाला, तो पानी के बजाय एक ग़ुलाम, उनको एक बच्चा मिल गया, और उन्होंने उसको फ़रोख्त करने के लिए बेच दिया आगे, और अज़ीज़ मिस्र ने उनको ख़रीद लिया। कहा जाता है कि मिस्र पर उस वक्त रेयान बिन वलीद हुक्मरान था, और जिस अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था वो इसका वज़ीर ख़ज़ाना था। इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द, इस तरह हमने यूसुफ को ज़मीन में ठिकाना दिया, यूसुफ के कदम जमा दिए। यानी मिस्र जैसी सुपर पावर
کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے لے آئے اور ان کے قدم جما دیے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر کا کچھ علم سکھائیں۔ اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے جو فردر ان کو دینا ہے نا، اس کا بھی تذکرہ کر دیا، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے چاہا تھا کہ وہ فلسطین سے نکل کر مصر تک پہنچے، اور یہاں پر ان کو ان سچویشنز میں سے گزارا جائے گا جس سے بعد وہ اللہ کے حکم سے تاویل الاحادیث سیکھیں گے۔ اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں ان کے بارے میں فرما دیا کہ جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کے درجے پر کام کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو کچھ دیا کرتے ہیں۔ تو اب کوئی کسی کو مال پیسہ دے سکتا ہے، جائیداد دے سکتا ہے، لیکن عقل اور سمجھ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ عنایت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جس کے اوپر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کلاس کی ان کے لیے کوالٹیز چنی کہ ان کو قوت فیصلہ اور علم دے دیا۔ پھر جس عزیز مصر کے گھر وہ ٹھہرے، وہاں ان کی ایک آزمائش ہو گئی، اور اس آزمائش میں بھی وہ پورے اترے، اور انہوں نے اس آزمائش سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان کے ذریعے ان کی خوب مدد کی۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر کے ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جب جیل میں قید ہو گئے، ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا، تو وہاں پر اور بھی قیدی تھے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام ملت ابراہیمی یعنی وحدانیت کے دین کی طرف ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے جو خوابوں کی تعبیریں پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بھی ان کو بتائیں۔ اور یہ قید خانے کے ساتھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہی رائے رکھتے تھے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آیت 36 کے اینڈ پہ کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ قید خانے کے ساتھی بھی کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، ہر کام تو آپ احسان کے درجے میں کرتے ہیں، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ ہر طرح سے ہر موقع پر ان کو یہی کہا گیا کہ آپ تو محسنین میں سے ہیں، آپ تو محسنین میں سے ہی دکھتے ہیں۔ بہرحال خوابوں کی تعبیر کا یہ علم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ان پیغمبر علیہ السلام کو سکھایا تھا، اسی کو ایک سبب بنا دیا اس قید خانے سے رہائی کا۔ بادشاہ کو ایک خواب آیا جس کی تعبیر بیان کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اور اس طرح سے ان کو قید خانے سے باہر نکال لیا گیا۔ اور پھر اپنی اس خوبصورت شخصیت، علم اور اللہ کی عطا کردہ تعویل الاحادیث کے باعث پھر اللہ نے ان کے لیے اور راہ ہموار کی، اور وہ خزانوں کے مالک بنا دیے گئے، وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت 56 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ ایک دفعہ پہلے یہ بات آئی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے نکال کر مصر لایا گیا، اور اب یہ بات آئی جب مصر میں ہی جیل خانے سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے پلان کیا، یہ ہماری تدبیر تھی، اس طرح ہم یوسف کو زمین میں پکا ٹھکانہ دیا، ہم نے یوسف کو ایک قدم اس طرح جما دیے جہاں کہیں چاہے رہے، یتبوأ منہا حیث یشاء، یہاں اس زمین میں جہاں کہیں چاہے رہے اس کو اختیار دیا، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور محسنین کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اب پھر یہی ٹائٹل ہے ان کے لیے کہ یہ محسنین میں سے تھے اس وقت بھی جب یہ چھوٹے تھے، اس وقت بھی جب یہ قید خانے میں تھے، اور اس وقت بھی جب یہ مصر کے خزانوں کے مالک تھے۔ تو یہ ہر دور میں محسنین میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے، احسان کے درجے پر، اچھائی کے لیول پر کام کرنے والے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسوں کا اجر، محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو اس سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے۔ عزیز مصر بننے کے بعد
علاقے میں جو قحط پڑا تھا اس کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، لیکن یوسف سمجھ کر نہیں بلکہ مصر کے خزانوں کے مالک سمجھ کر وزیر خزانہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تاکہ کچھ غلہ وغیرہ ہمیں مل جائے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان چکے تھے۔ بہرحال یہ ملاقات ہوئی، اور والد کا جو حال تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، وہ ہر لمحے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے تھے اور ان کی ملاقات کے لیے اللہ سے پر امید تھے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے آیت نمبر 87 میں کہ اپنے باقی بچوں کو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کا کہا کرتے، اور یہ فرماتے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کا ماننے والا ہے پھر وہ تو ایسی ذات کا ماننے والا ہے کہ اسے نا امیدی زیب ہی نہیں دیتی۔ بہرحال جب سارے اہل خانہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت عزیز مصر کے دربار میں آ گئے اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، فرمایا قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے، قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بلا شبہ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ محسنین کا اجر اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ضائع نہیں کرتا، اور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ضائع نہیں کرتا محسنین کا اجر۔ یہ اپنی زبان سے بھی اور اپنے حال سے بھی یہ گواہی دے گئے کہ اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پھینکا گیا، آپ جیل میں بھی ڈالے گئے، عزیز مصر کے گھر آپ کی آزمائش بھی ہوئی، لیکن جب وہ اتنے لمبے طویل عرصے کے بعد اپنے اہل خانہ سے ملے، اپنے والد پیغمبر سے ملاقات انہوں نے کی، تو ملتے ہی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو مجھے کیا کیا تکلیفیں ہوئیں، بلکہ ملتے ہی انہوں نے کہا کہ قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے کس کس حال سے باہر نکال لیا، کس اچھے طریقے سے مجھے باہر نکالا، کہاں کہاں میرے قدم لا کر جما دیے۔ تو پازیٹیو رہنا اس کو کہتے ہیں، یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ تو ہر حال میں دو آپشنز ہوتے ہیں، شکر گزاری کا بھی اور ناشکری کا بھی۔ یہاں یہ بھی گنا جا سکتا تھا کہ مشکلات کیا آئیں، لیکن انہوں نے یہ گنا کہ اللہ نے احسان کیا کر دیا میرے اوپر۔ تو ہر لمحے کی جو آزمائش ہے نا، اس میں جو ناشکری سے بچ جائے اور شکر گزاری کی راہ پہ چل پڑے، یہی اس آزمائش میں اس کی کامیابی ہے۔ اب انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا، بھائیوں نے بھی آپ کی برتری کو تسلیم کر لیا، اور ان کے والدین اور بھائی سب ان کے آگے سجدہ تعظیمی کرنے لگے، جو کہ اس دور کی شریعت میں اجازت تھی۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ تو عبادت کا سجدہ اور نہ ہی تعظیمی سجدہ کسی اور کو کیا جا سکتا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ بہرحال جب وہ جھک گئے تو اس طرح سے وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، اتنے سال گزرنے کے بعد اس کی تعبیر ہو گئی۔ اب یہاں پر سارا قصہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس قصے کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کیا مانگی۔ ایک وہ شخص جس کو بھائیوں کے حسد کا بھی سامنا رہا، خود وہ پیغمبر کی اولاد تھے، خود پیغمبر بھی ہوئے، پھر انہوں نے مشکلات بھی دیکھیں، کنویں میں ڈالے گئے، ان کو بیچا گیا، انہیں خرید کر بطور غلام رکھا گیا، پھر قید میں ڈالا گیا، پھر بعد میں وہ اس سچویشن میں آئے کہ وہ وزیر خزانہ بنے۔ اب یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف دیکھ کر اچھی طرح سب کچھ جانتے ہوئے، اور دوسری طرف وہ ایک خود بھی پیغمبر ہیں، توحید پر کاربند ہیں، دوسروں کو بھی اسی کی دعوت و تبلیغ دیتے ہیں، اتنی اچھی بصیرت ہے ان کے پاس، ان کے لیے ہر کوئی محسن ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے بعد جب انہوں نے مانگا تو کیا خوب مانگا، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں میرا سچا دوست تو ہی ہے، میرا مددگار تو ہی ہے، میرا کارساز تو ہی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو پھر مجھے مسلمان ہی فوت کرنا اور صالحین میں شامل کر دینا، نیکوکاروں میں شامل کرنا۔ اب یہاں پر جب انہوں نے یہ کہا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
تو اب جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دور سب کے سامنے آتا ہے کہ وہ کن کن حالات سے گزرے، تو ایک ہی ہے ذات جو ہر حال میں ان کے ساتھ تھی، ہر حال میں وہی ان کی دوست تھی۔ تو ہر انسان اگر غور کرے تو وہ صرف ایک ہی ذات کے ساتھ اس کی مستقل، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے جب ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد تک ہمارے ساتھ ایک ذات کا تعلق سب سے زیادہ پرانا، سب سے زیادہ پختہ اور پکا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور وہ تو بطور پیغمبر خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے، تو انہوں نے یہ برملا کہا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اور پھر یہ جو آیا کہ توفنی مسلمن، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی موت کی دعا مانگ رہے تھے، بلکہ یہ آخری زندگی تک، آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے کہ توفنی مسلمن، اینڈ آف لائف تک اسلام پر کاربند رہنا اور اسی حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا، والحقنی بالصالحین، اور نیکوکاروں میں شامل کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، یعنی ان کے والدین، آباء و اجداد جو تھے حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام وغیرہ، تو ان سب کا ساتھ بھی مانگ لیا۔ تو یہ ہے بہت ہی خوبصورت دعا حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ سب پیغمبروں کے درجات بلند کرے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود اور مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرمائے۔ اور یہ جو قرآنی دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، ان سب کو ہمارے حق میں بھی بخیر و عافیت قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔